Hello and welcome to my YouTube channel Effective Knowledge Point। आज से हम इस चैनल पर एक और सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम 10वीं जमात के उर्दू सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट उर्दू में जो पहले पेज पर पहला मजमून है जिसे दास्तान कहते हैं उसके रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे और दास्तान पर ही हम आज अपनी जो डिस्कशन करेंगे। इसमें जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनके मीनिंग, उनके मतलब इस वीडियोस में हम आपको बताएंगे और साथ में जो ये दास्तान है इसको हम पढ़कर आपको सुनाएंगे। साथ ही आपकी स्क्रीन पर जो ये दास्तान है इसको हम स्क्रीन पर रखेंगे ताकि जो वर्ड हम पढ़ें उसे आप देख भी सकेंगे। ये ख़ास करके 10th क्लास की उर्दू सब्जेक्ट्स जिन बच्चों का है उनके लिए ख़ास वीडियो है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इम्तिहान में दास्तान के ऊपर हर साल ये सवाल आता है, दास्तान पर मुख्तसर नोट लिखें या दास्तान पर मुख्तसर तफसीर लिखें वगैरह वगैरह। या इसके अलावा दास्तान गो मीर अमन के बारे में आता है या फिर सैर चौथे दरवेश की कुछ अबारत आ जाती है या इक़्तिबास आ जाता है जिससे कुछ सवालात पूछे जाते हैं। तो आज हम इस सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आएंगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे YouTube चैनल इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचे। तो आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी किताब का पहला वर्क जब हम उलटते हैं तो वहाँ हमारे पास पहला टॉपिक जो होता है वो दास्तान का आता है और इम्तिहान में भी ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो इसको हम आज पढ़ रहे हैं। उर्दू की नसरी असनाफ में दास्तान को काफ़ी अहमियत हासिल है। उर्दू की नसरी असनाफ, नसर यानी ऐसी कहानी, ऐसी मजमून जो मजमून की शक्ल में लिखा हुआ, जैसे ये अभी हमने लिखा हुआ है, ये इसको कहते हैं नसर। नज़म कहते हैं जिसमें अशआर की शक्ल में जो हो उसको कहते हैं नज़म। ये नसर है जो एक इक़्तिबास की शक्ल में लिखा जाता है। हमारे यहाँ नावलों से पहले दास्तानों का रिवाज आम था। पहले हमारे पास आ जाती हैं दास्तानें, उसके बाद हमारे पास नावल आते हैं। हमारे यहाँ नावलों से पहले दास्तानों का रिवाज आम था। दरबारों में दास्तान को मुलाजिम रखे जाते थे। दरबार यानी बड़े बड़े बादशाह लोग जो होते थे, जैसे अगर हम अकबर बादशाह की बात करें, औरंगज़ेब की बात करें, शाहजहां की बात करें, इनके दरबार जब रात में सजते थे उनमें दरबारों में बादशाहों ने दास्तान गो यानी दास्तान सुनाने वाले को मुंतखब करके मुलाजिम रखा होता था। उनको माकूल तनख्वाहें मिला करती थी जो बाकायदा मजलिसों में दास्तानें सुनाया करते थे। क्योंकि पुराने ज़माने में लोगों के पास बहुत सारा वक्त होता था, आज की जैसी मसरूफियात नहीं होती थी। उस वक्त का काम इतना था कि अपने 2 वक्त की रोटी कमाओ और आराम से रात में सो जाओ, बस इतना काम था। आज का जो वक्त है इसमें बहुत सारी मसरूफियात हो जाती हैं। इंसान लालच से भरा हुआ है, उसको हर वक्त पैसा पैसा होता है, तो उसकी वजह से उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसकी लग्जरीज लाइफ को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसको पूरा दिन निकल जाता है। उस ज़माने में इतना कुछ नहीं होता था, बस 2 वक्त की रोटी कमाते थे और आराम से रहते थे। तो जो बाकी वक्त था
اس وقت میں راتوں میں دیر تک داستانیں سنی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، تو اس لیے بادشاہ بھی اپنے درباروں میں ملازم رکھ لیا کرتے تھے جو باقاعدہ مجلسوں میں داستانیں سنایا کرتے، بڑی بڑی مجلسیں ہوا کرتے تھے۔ ان داستانوں کا مقصد سامعین کو کچھ دیر کے لیے فرحت اور مسرت کا سامان مہیا کرنا تھا۔ اب یہاں پر سامعین، سامعین کہتے ہیں سننے والے، سامعین کس کو کہتے ہیں ہم؟ سننے والے لوگ جو آڈینس ہوتی ہیں۔ ایک جیسے مان لو یہ داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کلاس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو جو آپ سن رہے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سامعین۔ کچھ دیر کے لیے فرحت اور مسرت، فرحت کہتے ہیں راحت، سکون، اور مسرت کہتے ہیں خوشی، چین، امن کا سامان مہیا کرنا تھا۔ مہیا کہتے ہیں دستیاب، پیش کرنا۔ یہ داستان قصہ در قصہ ہوا کرتی تھی۔ داستان کو انہیں قسط وار مہینوں سنایا کرتے تھے، قصہ در قصہ، یعنی پارٹ بائی پارٹ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اور جو داستان گو تھے، جو داستان سنانے والے، داستان گو سنانے والا، داستان بیان کرنے والا، انہیں قسط وار یعنی سٹیپ کے ساتھ، مرحلہ وار، پارٹ بائی پارٹ، مہینوں، منتھلی، 2-3 مہینے، 6 مہینے لگ جاتے تھے ایک ایک داستان کو سنانے میں، کہیں کہیں سال لگ جاتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر خیالی قصے ہوتے تھے اور مافوق الفطرت عناصر، مافوق الفطرت عناصر، جیسے، یہ ورڈ یہاں پر غلط ہو گیا ہے، یہاں پر ہوگا جیسے، جن، پریوں، دیووں، پریوں کے مہر العقول کارنامے، مہر العقول کیا ورڈ ہے یہ؟ مہر العقول کارنامے بڑی حیرت انگیز اسلوب میں بیان کیے جاتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر خیالی قصے ہوتے تھے، یعنی وہ ایک امیجنری قصے ہوتے تھے، خیال پر مبنی ہوتے تھے۔ اصل میں وہ جو کہانی سنایا کرتے تھے، جیسے آج کل ہم فلمیں دیکھتے ہیں، فلموں میں حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا ہے، بس ایک خیال ہوتا ہے، خیالی قصے ہوتے ہیں بس۔ مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں، مافوق الفطرت عناصر جیسے انوکھا، عجیب، جو ہماری عقل سے پرے ہو، ایسی عجیب و غریب چیز جس کا اس دنیا میں کوئی ظہور نہیں ہے، کوئی اس کی جو ہے زندگی کی حیثیت نہیں ہے، ایسے عناصر جیسے ہم کہتے ہیں جن، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں، دیو دیکھا نہیں، پریاں کبھی، لیکن یہ ہمارے خیال میں یہ چیزیں بس جاتی ہیں۔ کہ مہر العقول کارنامے، مہر العقول کہتے ہیں عقل کو حیران کرنے والے۔ جیسے ہم مان لو آپ نے کہیں کسی بچے کو دیکھا، کسی لڑکے کو دیکھا بڑے پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے، لیکن وہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا ایسا کوئی عجیب و غریب کارنامہ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی بہت ہی عجیب و غریب کارنامہ کیا، بہت ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں مہر العقول کارنامے بڑے حیرت انگیز اسلوب، حیرت انگیز، جو چیز حیرت میں ڈال دے، جو چیز عقل کو حیران کر دے، پریشان کر دے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے۔ اسلوب کہتے ہیں انداز، طور طریقہ، حیرت انگیز اسلوب میں بیان کیے جاتے، مطلب عقل کو حیران کر دینے والے انداز میں بیان کیے جاتے تھے۔ بظاہر ان قصوں کا حقیقی زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا، حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تاہم ان میں اپنے زمانے کی معاشرت کی عکاسی بھی ہوتی تھی۔ اب یہاں پر ورڈ ہے عکاسی کہتے ہیں ہم نقل کرنا، اظہار کرنا، تصویر کشی کرنا۔ جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، فلموں میں کیا ہوتا ہے، کوئی پرانے زمانے کی کوئی گاؤں ہوتا ہے، اس گاؤں میں کچھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اب وہاں فلم میں تو وہ جو فائٹنگ ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، وہ چیزیں حقیقی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن اس زمانے کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ کیسے رہتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے،
کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، کس طرح کی گاڑیوں میں یا کس طرح کی ذرائع سے وہ سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ کرتے تھے. جیسے آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہوا، ارطغرل ڈرامے سے ہمیں اگر دیکھا جائے اس زمانے کی چیزیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں کہ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی، گھوڑے ہوا کرتے تھے. آج کے زمانے بندوقیں ہیں، اس زمانے بندوقیں نہیں جی، اس زمانے میں تلواریں ہوا کرتی تھی. یعنی اس زمانے کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل ہو جاتی ہے، اس معاشرے کی عکاسی ہو جاتی ہے. معاشرے کی کیا ہو جاتی ہے؟ عکاسی. یعنی اس ماحول میں کیا کی چیزیں ہمیں تصویر کشی میں ہو جاتی ہے. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب اگلا سٹیپ ہم چلتے ہیں، اگلا پیراگراف. اردو میں داستانوں کا رواج ہمیں اس زمانے سے ملتا ہے جب اس میں تصنیف اور تالیف کا سلسلہ شروع ہوا. تصنیف اور تالیف، تصنیف کہتے ہیں کوئی کتاب لکھنا. تالیف کیا ہوتا ہے؟ تالیف یعنی کیونکہ مان لو اگر میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں تو میرے پاس پہلے سے کچھ مواد ہونا چاہیے، کوئی مٹیریل ہونا چاہیے، تو اس کی بنا پر اس کے مد نظر میں کوئی کتاب اپنی طرف سے لکھوں گا. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ مجھے مطالعہ کرنا پڑے گا، مجھے پڑھنا پڑے گا. تو جیسے پی ایچ ڈی لوگ کرتے ہیں وہ تصنیف کرتے ہیں، لیکن پہلے تالیف کرتے ہیں پھر تصنیف کرتے ہیں. تالیف کا کیا مطلب ہے؟ تالیف کا مطلب ہے ترتیب دینے کا کام. تو ترتیب کیسے دیتے ہیں؟ مختلف مضامین، مختلف کتابیں، نظم، نثر وغیرہ کو چن کر پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ان سے جو مواد اکٹھا ہوتا ہے، ان سے جو میٹیریل ہمیں ملتا ہے، اس کو ہم تصنیف کی شکل میں، کوئی ایک کتاب کی شکل میں، کوئی ایک مضمون کی شکل میں الگ سے اپنی طرف سے بنا کر لکھتے ہیں. اس کو ہم تصنیف کہتے ہیں. تو تالیف کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ کتابوں سے چن کر کچھ حصے لے کر جو ہے مٹیریل جمع کرنا. تو کہتا ہے داستانوں کا رواج ہمیں اس زمانے سے ملتا ہے جب اس زمانے میں تصنیف اور تالیف کا سلسلہ شروع ہوا. یعنی ہم نے پڑھنا اور لکھنا شروع کر دیا. جنوبی ہند. اب جنوب کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ. ایسٹ کہتے ہیں مشرق، ویسٹ کہتے ہیں مغرب کو، نارتھ کہتے ہیں شمال کو، اور ساؤتھ کہتے ہیں جنوب کو. اب جنوبی ہند، جنوبی ہند، ہند میں نے ہندوستان. تو جنوبی ہند کیا ہوا؟ جیسے کیرلا، کرناٹکا، تامل ناڈو، یہ والا پارٹ جو ہے وہ جنوبی ہند میں آتا ہے. میں لکھی گئی ملا وجی. ملا وجی ایک جو ہے مصنف ہوا ہے ساؤتھ میں، کہ اس نے کتاب لکھی تھی سبرس. کہتا ہے جنوبی ہند میں لکھی گئی ملا وجی کی سبرس اردو کی قدیم ترین داستان ہے. تو جو ملا وجی تھا وہ مصنف تھا، لکھنے والا تھا. اس نے کیا کیا؟ ایک اپنی کتاب ایک لکھی تھی سبرس، جس کو ہم سب سے قدیم پرانی داستان کہتے ہیں. یہ کتاب کی شکل میں ایک داستان ہے جس میں عشق اور عقل کی کوشش کو بڑے، یہ یہاں پر بڑے بیڑے، یہ نون گناہ نہیں ہے اس میں، بڑے دلچسپ اسلوب میں پیش کیا گیا ہے. یعنی اس داستان میں سبرس میں کیا ہے؟ عشق اور عقل کی کشمکش کو دکھایا گیا ہے، اس کو دلچسپ انداز میں. اسلوب، اب اسلوب کیا کہتے ہیں؟ انداز، طور طریقے سے، طرز. اسلوب میں، انداز میں، دلچسپ انداز میں، دلچسپ اسلوب کہتے ہیں انداز کو، میں پیش کیا گیا ہے. شمالی ہند. اب یہاں پر جو ہے، یہاں پر جنوب تھا، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب. یہاں اس کو شمال کہتے ہیں نارتھ کو. شمال کس کو کہتے ہیں؟ نارتھ کو. شمال کہتے ہیں نارتھ کو، جنوب کہتے ہیں ساؤتھ کو. جنوب کس کو کہتے ہیں؟ ساؤتھ کو. شمالی ہند میں لکھی گئی اردو کی پہلی داستان قصہ مہر افروز و دلبر. یہ کیا ورڈ ہے؟ مہر افروز و دلبر. مہر افروز و دلبر. اب شمالی ہند میں، ساؤتھ انڈیا میں لکھی گئی تھی سبرس، جو قدیم ترین داستان ہے. لیکن شمالی ہند میں، نارتھ انڈیا میں، جیسے نارتھ انڈیا میں عام طور پر لکھنؤ، یو پی کے اندر ہی لکھنؤ آتا ہے، اور دہلی، اس کے بعد بہار، اس کے بعد جموں کشمیر کی بات اگر کریں یہ بھی نارتھ میں آتا ہے، شمال میں آتا ہے. لکھی گئی پہلی داستان کون سی ہے شمالی ہندوستان کی؟ سوال آپ کو آ سکتا ہے آبجیکٹیو میں کہ شمالی ہند کی پہلی داستان کون سی ہے؟ تو وہاں آپ کا جواب ہوگا مہر افروز و دلبر. یہ کس نے لکھی تھی؟ آگے ہم اس کو پڑھیں گے. جنوبی ہند کی اگر سب سے قدیم ترین داستان کی بات کریں تو وہ سبرس ہے.
تو شمال ہندوستان کی پہلی داستان ہے وہ قصہ مہر افروز و دلبر ہے. کہتا ہے تحسین، یہ بھی ایک مصنف ہے. تحسین کی نو طرز مرثا ایک عمدہ داستان ہے. بس اگر آپ کو سوال آ جاتا ہے کہ آپ کی کتاب میں یا آپ کی کتاب میں شامل داستان میں ایک عمدہ داستان کون سی ہے، تو آپ نے لکھنا ہے تحسین کی نو طرز مرثا. تحسین کی نو، اس کا یہ ورڈ کیا ہے، نو طرز مرثا. نو طرز مرثا. آگے چلتے ہیں ہم. اس کی عبارت مسجع اور مقفع ہونے کی وجہ سے خاصی مشکل ہے. کون سی؟ نو طرز مرثا. انشا، انشا بھی ایک مصنف ہے، ایک رائٹر ہے. انشا کی رانی کیتکی کی کہانی، یہ بھی ایک داستان ہے، رانی کیتکی کی کہانی. اور رجب علی بیگ سرور، یہ کیا ورڈ ہے، رجب علی بیگ سرور، یہ بھی ایک رائٹر ہے، مصنف ہے، کی داستان فسانۂ عجائب، فسانۂ عجائب بھی عمدہ کارنامے ہے. اب آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ رجب علی بیگ سرور کی کون سی کتاب ہے، کون سی داستان ہے، تو آپ نے لکھنا ہے فسانۂ عجائب. اگر آتا ہے سوال انشا کی کون سی داستان ہے، تو رانی کیتکی کی کہانی. آخر میں لاسٹ اس کا پیراگراف ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے. فورٹ ولیم کالج کے قیام، یہ فورٹ ولیم کالج کہاں پر ہے، کلکتہ میں ہے. یہاں پر یہ لارڈ ولیم تھا، اس نے اس کو بنایا تھا کلکتہ میں 1800 عیسوی میں. وہاں پر میر امن کو جو ہے رکھا گیا تھا. اس کے علاوہ بہت سارے تھے، یہ تھا آرائش حیدر بخش حیدری تھا. اس کے بعد بہت سارے مصنف وہاں پر رکھے گئے تھے. یہ 25 روپے پر اس کو مصنف رکھا گیا تھا. فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اردو میں ساری داستانیں لکھیں گی، بہت ساری داستانیں لکھیں گی. جو ہم نے پہلے کچھ کی داستانیں پڑھی وہ کوئی فارسی میں تھی، کوئی اکثر جو ہے وہ فارسی میں ہوا کرتی تھی. لیکن فورٹ ولیم کالج جب قیام ہوا 1800 عیسوی میں، جو لارڈ ولیم ویلزلی نے قیام کیا تھا کلکتہ میں، تو اس کے بعد اردو میں زیادہ سے زیادہ داستانیں لکھی گئی. اردو میں بہت ساری داستانیں لکھی گئی. اس ادارے یعنی فورٹ ولیم کالج کا سب سے اہم کارنامہ میر امن کی باغ و بہار ہے. اب یہ چیز بھی آپ کی کتاب میں شامل ہے، 10th کلاس میں یہ پڑھنے کو ملے گا. میر امن ایک مصنف ہے، رائٹر ہے. اس نے ایک کتاب لکھی تھی باغ و بہار. اب باغ و بہار کیسے لکھی؟ کیونکہ اس نے ایک کتاب پہلے پڑھی تھی نو طرز مرثا. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جب یہ فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہوا تو لارڈ ویلزلی نے اس کو کہا تھا کہ کوئی ایسی کتاب لکھو جو عوام و ناس کے لیے، لوگوں کے لیے آسان زبان میں ہوتا. اس نے ایک پہلے کی کتاب نو طرز مرثا پڑھی تھی، اس کو ہی آسان اردو میں لکھ دیا. تو میر امن کی کتاب کون سی ہے؟ باغ و بہار. اس نے کیا کیا تھا اصل میں تحسین، یہ تحسین تحسین کی نو طرز مرثا. تحسین کی نو طرز مرثا کتاب کا نام ہے نو طرز مرثا. جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، یہ ہم نے یہ پڑھا تھا تحسین کی نو طرز مرثا ایک عمدہ. تو اس نے جو میر امن نے کتاب پڑھی تھی نو طرز مرثا، اس کی مشکل زبان، اس میں جو اردو لکھی تھی بہت ٹف اردو لکھی تھی، کا سلیس اور آسان ترجمہ کیا، جو زبان کی خوبی کی وجہ سے ترجمہ ہونے کے بجائے تبازات قصہ معلوم ہوتا ہے. تبازات کہتے ہیں خود کا لکھا ہوا قصہ، تخلیق کیا ہوا، تصنیف کیا. تبازات یعنی میں نے خود لکھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میر امن نے جو باغ و بہار ہے خود اپنی کتاب لکھی، لیکن یہ اس نے ایک نو طرز مرثا کتاب لکھی تھی. تو لیکن اس کی جو لکھنے کا ڈنگ تھا، لکھنے کا طور طریقہ تھا، وہ بالکل آسان اردو میں لکھی تھی. تو لوگوں میں یہ عام ہوگی، لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ایسا مشہور ہو گیا. یہ اس نے میر امن نے خود لکھی ہے، تبازات کتاب ہے، قصہ معلوم ہوتا ہے. اور اتنے عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا. اب دیکھو 1800 عیسوی کہاں اور 2021 کہاں. 1800 میں اس نے کتاب لکھی تھی، 1804 کے آس پاس 3 کے آس پاس لکھنا شروع کیا تھا. 1804 میں اس کو مکمل کیا تھا 1-2 سالوں میں. تو
1800 عیسوی کہاں اور یہاں 21 سینچری 2022 لگ چکا ہے. ابھی بھی آپ دیکھو یہ کتاب ابھی بھی پڑھ رہے ہو, ابھی بھی آپ کے سلیبس میں یہ کتاب لگ رہی ہے, کیونکہ اس میں وہ چیزیں شامل کی گئی ہیں جو آج بھی مقبول ہیں. تو اس کی مقبولیت میں اس کی جو امپورٹنس میں کوئی فرق نہیں ہے. شیر علی افسوس یہ بھی ایک مصنف ہے کہ آرائش محفل اور حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی, یہ بھی ایک داستان ہے, طوطا کہانی. فورٹ ولیم کالج ہی میں کی دین ہے, یعنی یہ بھی اسی فورٹ ولیم کالج میں ہی لکھی گئی, فورٹ ولیم کالج کی ہی دین ہے. آگے اگلا پیراگراف ہے 19ویں صدی کے آخر میں, یعنی 19th سینچری کے آخر میں, جب نئی تہذیب کی چکا چوند نے اردو زبان کو نئی منزلوں کی طرف متوجہ کیا. چکا چوند کہتے ہیں اتھل پتھل, یعنی توڑ موڑ, نئی چیزیں وجود میں آ جانا. جیسے مان لو ہندوستان جب آزاد ہوا, نئی چیزیں آئی, نئی چیزیں دریافت ہوئی, یہاں ترقی ہونا شروع ہوئی, لوگ ڈیولپ ہونا شروع ہوگی, اس کو ہم چکا چوند اردو میں کہتے ہیں کہ جو ہے اتھل پتھل ہوگی, پرانی چیزیں ختم, نئی چیزیں آنا, یہ اس کو چکا چوند کہتے ہیں. 19ویں صدی کے آخر میں جب نئی تہذیب کی چکا چوند نے اردو زبان و ادب کو نئی منزلوں کی طرف متوجہ کیا, یعنی متوجہ کہتے ہیں اس کی طرف لے جانا, تو اس کا اثر داستان پر بھی پڑا. تو اس چیز کا اثر جو ہے 19 سینچری کے بعد داستان میں بھی بہت زیادہ اثر پڑے. نئی تہذیبی تقاضوں نے انسان کو خیالی دنیا سے نکال کر حقیقی زمین پر چلنا پر مجبور کیا. اب چونکہ پہلے 19 سینچری سے پہلے لوگ کیا تھے, بہت عیش و آرام سے گزارا, بس 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی, ایک کپڑے کا سوٹ مل جاتا تھا لگانے کے لیے, بس اسی میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے, بس اسی کو بہت بڑا مال اور بہت بڑی دولت سمجھ لیتے تھے. لیکن جب تہذیب جو سوسائٹیز ترقی کرنے لگی, آگے کو جانے لگی, نئی چیزیں دریافت ہوئیں, تو لوگوں کو شعور ہوا کہ نہیں, زندگی بس اتنی مختصر چیز کا نام نہیں ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لوگوں نے ڈیولپمنٹ کیا, پیسہ کمانا شروع کیا, اپنے عیش و آرام کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے بڑی بڑی لگژریز چیزیں لینا شروع کر دی, گاڑیاں بنانا شروع کر دی, ایک جگہ سے دوسری جگہ. پہلے ٹانگے پر چلتے تھے, اب ان میں کہا نہیں, اب گاڑیاں ہونی چاہیے, اب گاڑیاں نہیں, اب ایروپلین ہونا چاہیے, ٹرینس ہونی چاہیے. تو اس چیز کو جب اس زمانے میں آئے, اس تہذیب میں نئی چیزیں تقاضے شروع ہو گئے, تو لوگوں کے خیالات بھی بدلے. جیسے اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں, 10 سال پہلے ہمارے خیالات کیا ہوتے تھے, بس منڈی میں آنا ہے یا کسی سٹی میں جانا ہے, وہاں مکان بنانا ہے. اب ہمارے خیال نہیں, ہمارا بنگلہ ہونا چاہیے, بنگلہ نہیں, اب ہمارا جو ایک کلاس گاڑی ہونی چاہیے, ایک کلاس. پہلے وہ ماروتی 800 تھی, اب نہیں, اب کریٹا گاڑی ہونی چاہیے, اب فارچونر ہونی چاہیے. یعنی ہماری تہذیب نے جب نئی چیزوں کا تقاضا شروع کر دیا, نئی چیزوں کو جو ہے خواہش ظاہر کر دی, تو اس طرح سے ہمارے جو ضرورت زندگی ہے اس کو بھی آگے جانے کا موقع ملا, تو مجبور کر دیا, جس سے اردو ادب کی یہ تصنیف زوال کا شکار ہوگی. اب کیا ہوا, کیونکہ اب لوگوں کے پاس وہ وقت نہیں رہا کہ وہ راتوں کو جاگتے رہیں گے, بڑی بڑی محفلیں سجاتے رہیں گے, بڑی بڑی داستانیں مہینوں 2 3 4 مہینے سنتے رہیں. نہیں, اب لوگوں کے پاس وقت کی کمی تھی. اب انہوں نے کہا نہیں, ہم اب داستانیں نہیں سنیں گے. داستانیں جب نہیں سنیں گے تو اس صنف کو, یعنی اس صنف کا کیا مطلب ہے, یہاں پر داستان کی بات کرتے ہیں, یہ صنف زوال کا شکار ہوگی, یعنی تباہ برباد ہوگی, ختم ہوگی. اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اب ایک اور چیز آ گئی, اب ناول آ گیا. کیا آ گیا اس کے بعد؟ ناول. تاہم یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ کہانی کی دنیا میں آج ہمیں جتنی پیش رفت ملتی ہے نظر آتی ہے, وہ ہرگز ممکن نہ ہوتی اگر داستان کا بے پناہ سرمایہ ہمارے ورثے میں نہ ملا ہوتا. کہتا ہے کہ داستان کو تو زوال آ گیا, وہ تو تباہ ہو گئی, برباد ہو گیا, اب اس کو کوئی سننے والا نہیں تھا, لیکن
جو داستان کی وجہ سے آج نئی ناول آئے, کہانیاں آئے, قصے آئے, خاکے آئے, یہ نظمیں آئیں, یہ مرثیے آئے, مسدس آئے, یہ چیزیں جو الگ الگ صنف آئے, یہ کس چیز کی دین ہے؟ یہ داستان کی دین ہے. اگر داستان نہیں ہوتی تو یہ داستان کا ذخیرہ ہمارے ورثے میں نہیں آتا, ہمارے حصے میں نہیں آتا, وہ سرمایہ نہیں ہوتا, تو ہم آگے ناول کیسے لکھتے, ہم کہانیاں کیسے لکھتے, ہم مسدس کیسے, ربائی کیسے لکھتے, ہم باقی چیزیں جو صنفیں آئی ہیں, باقی چیزیں جو آئی ہیں وہ کیسے لکھتے. وہ صرف اسی کی پیش رفت ہیں, یعنی پہلے پیش رفت کہتے ہیں بعد میں آنے کی والی چیز. تو پہلے ہمارے پاس داستان آئی, اسی کی بدولت ہمارے پاس ناول آیا, قصہ کہانی وہ چیزیں آئی. ٹھیک ہے, آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اس ویڈیوز کو آپ ایک دو بار دیکھیں گے, آپ کو جو مشکل الفاظ ہیں ان کی میننگ میں نے سمجھا دیے ہیں, وہ بھی آپ یاد کر لیں گے. ساتھ میں اگر جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آیا پھر دوبارہ اس ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ اس کو دیکھیں گے, تاکہ آپ کو امتحان میں کوئی مشکل نہ آئے. آسانی سے آپ اس ویڈیو کی مدد سے اپنے امتحانات میں اچھے نمبرات لے کر اپنے اس 10th کلاس کے ایگزام کو پاس کر کے 11th میں جائیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ اگر یہ ویڈیو میری پسند آتی ہے آپ اپنے دوستوں کو تک ضرور پہنچائیں گے. ساتھ ہی اپنے جو یوٹیوب ہے اس میں ایک ریڈ کلر کا بٹن سبسکرائب کر کے لکھا ہوگا, اس پر کلک کریں گے, اس سے کے ساتھ آگے بیل کا آئیکن ایک دکھائے گا, بیل بٹن دکھے گا, اس پر بھی کلک کریں گے, اس کو آل میں کنورٹ کر دیں گے, تاکہ جو بھی ویڈیو میں آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ لاؤں گا, اس پر اپلوڈ کروں گا, اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا. آپ کی یوٹیوب سیکشن میں اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی آج یہ والی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے, اور اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ پائیں گے. ویڈیو کو پسند اور لائک اور شیئر ضرور کریں. ساتھ میں اگر آپ کو کوئی ورڈ مشکل آتا ہے, آپ نیچے کمنٹ باکس میں بھی مجھے اس چیز کا لکھیں گے کہ سر یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہے, یا اس کوشچن کا آنسر نہیں ہے, یا اس ورڈ کا میننگ نہیں ہے, تو میں اس کو اگلی ویڈیو میں آپ کو پہلے بتاؤں گا, پھر ہم اگلی ویڈیو شروع کیا کریں گے. تھینک یو, ہیو اے نائس ڈے.